अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अब 1967 के हवाले से तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी लेकिन उसके बाद फिर 68 में कॉलेज से मैं फारिग हो गया, बीएससी क्लियर कर ली मैंने और फिर मेरा बहुत सारा वक्त शेखुपुरा में गुजरता था और फैमिली के साथ हम अक्सर हिरन मनार चले जाया करते थे। तो जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि मेरी एक अपनी ही सिस्टर की सहेली के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो शेखुपुरे ही की लड़की थी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में वो पढ़ा करती थी। तो शेखुपुरे में ज़्यादा रहने की वजह से हम कुछ और भी ज़्यादा करीब आ गए, क्योंकि हमारे घर से वो उनके घर का फासला कुछ 10-12 घर छोड़ के ही होगा। तो फिर सब ने यही मुनासिब समझा कि हमारी शादी करवा दी जाए। चुनांचे सब बुज़ुर्गों की रजामंदी से फिर हमने आपस में भी तय किया कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हमने ये रखी कि शादी के बाद वो भी अपनी तालीम मुकम्मल करेगी और उसके बाद मैं भी, जब तक कोई माकूल जॉब नहीं हासिल कर लेता, रुखसती नहीं होगी। तो 68 में फिर ये कौन सा महीना, मेरा ख्याल है जून, 16 जून को फिर हमारी उसी हवेली में जहाँ मैं पैदा हुआ था, जो मेरी बर्थ प्लेस थी, हवेली दारकला लाहौर के अंदर, हमारा निकाह हो गया। और फिर उसके बाद मैं उसे लेके सीधा रावी दरिया पे गया और मैं बोट लेके उसको खूब पूरे रावी दरिया की इधर से उधर से इधर सैर वैर करवाई। फिर हम वापस आ गए। उसके बाद ये फिर अपना कॉलेज इसने दोबारा रिज्यूम कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और मैं तो क्योंकि फारिग हो गया था। तो दो काम बहुत अहम हुए इसके अलावा। एक तो वो ये हुआ कि नईम साहब ने चचा भतीजियाँ एक खेल था, बेगम हिजाब इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ, बहुत ही खूबसूरत खेल था। तो वो उन्होंने प्रोडक्शन जो है उसकी करना शुरू की और मुझे एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने साथ अपने असिस्टेंट के तौर पे ले लिया। तो उस ड्रामे की कास्ट में बेगम परवीन थी, समीना मंजर थी, फिर खुर्शीदुल्लाह और रिहाना सिद्दीकी थी, मोहम्मद कवी, मोहसिन रिजवी, नज़ीर ज़ैगम, बहुत लंबी चौड़ी कास्ट थी। ये ओपन एयर थिएटर में किया, खुद नईम साहब ने भी उसमें लीडिंग रोल किया। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन थी। और ये इसकी एक खसूसियत यह भी थी कि ये प्रोडक्शन डेकेड ऑफ प्रोग्रेस के सिलसिले में जो पूरे मुल्क के अंदर तकरीबात हो रही थी, ये उस सिलसिले की भी एक कड़ी थी। तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई वो। लेकिन उसके साथ ही साथ मुल्क के अंदर हंगामे भी फूट पड़े। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जहाँ भी तकरीर करते थे वो शोला बयां मुकर्रर थे और लोगों के ऊपर उसका असर होता था। तो फिर उसके अलावा तलबा तंजीमें जो हैं वो बहुत मुतहर्रक हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कॉलेज के अंदर
کس طرح وہ رشید صاحب کے پیریڈ میں انہوں نے آ کے کلاس بند کروانے کی کوشش کی، تو جب پروفیسر صاحب نے ان کو جھاڑنے کی کوشش کی تو پھر کس طرح وہ جنرل سیکرٹری جو یونین کا تھا اس نے گملہ اٹھایا ان کو مارنے کے لیے، اور وہ کس طرح بھاگ کے انہوں نے اپنی جان بچائی پروفیسر صاحب نے. تو اس طرح کے سلسلے بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے شہر کے اندر نہیں، پورے ملک کے اندر. لاہور اس میں بہت زیادہ متحرک تھا، پنڈی میں بھی بہت زیادہ تحریک تھی، کراچی میں بہت زیادہ متحرک تھے لوگ. تو اس طرح تو پھر جیسے ہی یہ پروڈکشن ختم ہوئی چچا بھتیجیاں کی، تو میں تو پھر شیخو پورے میں جا کے بیٹھ گیا، کیونکہ اب کالج تو مجھے جانا نہیں تھا. اور میرے ذہن کے اوپر کچھ لکھنے کی طرف وہ رجحانات پیدا ہو رہے تھے. تو اس سے پہلے میں ایک دفعہ سلیم قریشی کے ساتھ پتہ نہیں کس سلسلے میں ہم لوگ سید امتیاز علی تاج صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے. تو تاج صاحب نے اپنی اسٹڈی میں ہمیں بلوایا اور وہاں پہ بٹھایا ہمیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے رہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہے. تو باتوں میں انہوں نے ایک بات کہی جو میرے لیے بہت زبردست انسپریشن کا باعث بنی. انہوں نے کہا یار میں سمجھ میں نہیں آتا کہ پنجابی زبان میں اتنا کم کام کیوں ہوتا ہے. حالانکہ فلمیں تو بنتی تھیں، لیکن انہوں نے ان فلموں کے بارے میں کچھ بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا ہاں فلمیں تو بنتی ہیں دیکھیں پنجابی کے اندر، لیکن ان میں وہ بات نہیں ہوتی. وہ ذرا بہت لاؤڈ اور وہ ہوتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام زندگی سے بہت کوئی مناسبت نہیں رکھتا وہ سب کچھ. تو پتہ نہیں لوگ پنجابی میں کیوں نہیں لکھتے. تو میرے ذہن میں جیسے ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب مجھے مل گیا، کیونکہ میں خود بھی اکثر یہ بات سوچتا رہتا تھا کہ ڈرامہ پنجابی میں کیوں نہیں ہم اسٹیج کے اوپر لکھ سکتے. اور یہ اسی طرح جس طرح اردو ڈرامے باقاعدہ پروفیشنل لوگ کرتے ہیں اور بڑا اپریشیٹ ہوتے ہیں، آڈینس جب دیکھ کے جاتی ہے تو وہ سارے لاتی ہوئی جاتی ہے کہ ہاں مزہ آیا، خوبصورت پلے تھا اس طرح کا. تو یہ میں بھی سوچا کرتا تھا. اور اس دن جب تاج صاحب نے یہ بات کہی تو مجھے تو جیسے سند مل گئی کہ یہ بات تو میں بھی سوچ رہا تھا، اور آج تاج صاحب نے بھی کہہ دی یہ بات. اور میں تو یہ سوچتا تھا اور پھر تھوڑا سا گھبرا جاتا تھا کہ شاید پنجابی میں لکھنا کچھ زیادہ سود مند نہیں ہے، کیونکہ پنجابی کے بارے میں یہ بات کم از کم میرے ذہن میں تھی. تو کیوں تھی؟ اگر تھی تو اس لیے کہ وہ ایک عام تاثر ہوتا ہے نا چیزوں کے بارے میں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ادبی کام یا کوئی بڑا کام یا کوئی خوبصورت کام پنجابی زبان میں کرنا شاید سود مند نہ ہو. تو جب تاج صاحب نے یہ بات کی تو مجھے تو بہت حوصلہ ہو گیا، کیونکہ میں تو یہ سوچتا تھا انہیں ٹرمز میں. تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی کہ پنجابی زبان میں لکھنا کوئی معیوب بات نہیں، کیونکہ اتنا بڑا ادیب میرے سامنے بیٹھا ہوا خود اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوگ پنجابی میں کیوں نہیں لکھتے. ایسی خوبصورت زبان ہے یہ،
اور انہوں نے پھر اس کی ایک مثال بھی دی کہ دیکھو کتنا خوبصورت لفظ ہے بادشاہو، اور بادشاہو جب وہ کہتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح کی وہ اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں کرتے رہے تاج صاحب. خیر ہم اٹھ کے آ گئے اور یہ بات میرے ذہن میں پھر چلنا شروع ہو گئی. تو میں نے تو جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنے ایک استاد پروفیسر پیر محمد صاحب کی شادی پہ میں نے ایک اسکٹ لکھا تھا جس کا تھیم تھا خاندانی منصوبہ بندی کے اوپر. تو اس کو میں نے پنجابی زبان میں لکھا تھا، اس لیے کہ جو مین کریکٹرز تھے ان کی زبان پنجابی تھی. تو اس کے بعد میں نے وہ تو بہت اپریشیٹ ہوا، اور پیر صاحب نے ہمیں بہت زیادہ داد بھی دی، اور پھر ہمیں کھانا وانا بھی بڑا پرتکلف کھلوایا اور اپنے لوگوں کو جب سرو کر رہے تھے انہیں اشارہ کیا کہ ان کا خاص خیال رکھیں. وہ اس اسکٹ کی وجہ سے ہم بہت پاپولر ہو گئے تھے. تو اس زمانے سے میرے ذہن میں تھا کہ پنجابی زبان میں کچھ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. تو اب مجھے تاج صاحب کی طرف سے ایک حوصلہ ملا. تو جب میں سیخو پورے میں جا کے بیٹھ گیا تو پھر وہ جو فضاؤں میں ایک کھیل چکر لگا رہا تھا اور کبھی کبھی میرے ذہن پہ اسٹرائک کرتا تھا، وہ میرے ذہن پہ اترنا شروع ہو گیا. آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں. اور میں کاغذ قلم لے کے بیٹھ گیا اور میں نے اسے اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا. تو وہ جو میں نے 10-15 صفحے لکھے، اس کے بعد ان کو پڑھا تو میں تو بذات خود حیران اور ششدر رہ گیا. کہ یہ تو بہت خوبصورت پلے بن رہا ہے. تو یہ کیا، یہ میں نے لکھا ہے؟ تو پھر میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ ہاں ہاں یہ تم نے لکھا ہے، اور لکھو اور لکھو. تو پھر اس طرح سے وہ میں بس لکھتا ہی چلا گیا. تو بہت دنوں کی محنت کے بعد پھر وہ ڈرامہ تیار ہو گیا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک شاہکار اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. تو وہ میں پھر لکھنے کے بعد جب اس کو میں نے شکر الحمدللہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں پہلا ڈرامہ میں نے اتنی دفعہ بار بار لکھا تھا کہ میری انگلیوں کے اوپر گھٹے پڑ گئے تھے. تو وہ پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ری رائٹ نہیں کرنا پڑتی تھی. ایک ہی دفعہ میں جو میں لکھ دیتا تھا وہی آلموسٹ فائنل ہوتا تھا. تو یہ بھی اسی طرح وہ پہلی گو میں ہی ایک فائنل ڈرامہ تیار ہو گیا، اسکرپٹ تیار ہو گیا. وہ پھر لے کے میں لاہور واپس آیا تو میں نے اپنے دوستوں یاروں کو سنایا، سلیم کو بھی سنایا، سب کو. بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کو جمع کرواؤں آرٹس کونسل میں اور ڈیٹ لوں باقاعدہ پروفیشنل ڈرامے کی، مہینے بھر کی ڈیٹ لوں. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے ہال دیں، میں ریڈ آؤٹ کر کے
تو یہ آپ کو تو سناؤں تو انہوں نے مجھے ہال نہیں دیا، وہی شاید لنگر آن کر رہی تھی سچویشن کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے چوری کر کے لایا ہوگا اسکرپٹ یا یہ یا وہ، تو انہوں نے مجھے ہال نہیں دیا ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے ڈرامہ۔ تو پھر میں پریشان تھا، تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ انڈس ہوٹل کے پیچھے ایک کوئی یو ایس ایس آر کلچرل سینٹر ہے، تو اس ہال کا پتہ کرو، وہ اکثر لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو میں چلا گیا وہاں پہ، انہوں نے مجھے دے دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اگر پلے ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ لے لیں ہم سے ہال۔ ہال میں نے وہ ایک شام کی بکنگ وہاں پہ رکھ لی۔ تو اس کے بعد اسی طرح جیسے میں گیا تھا اور سمپوزیمس کے لیے مختلف کالجز میں، تو پروفیسرز کو اور اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کر کے تو آیا تھا، اسی طرح میں نے اسی پیٹرن پہ سارے لاہور کے کالجز میں گیا، اور خاص طور پہ اردو اور انگریزی کے پروفیسروں کو میں نے وہ انویٹیشن دی کہ میں ایک پلے ریڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مہربانی فرما کے تو آئیے اور سنیے۔ اور ظہور صاحب بھی ان میں شامل تھے جن کو میں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، تو صوفی صاحب بھی تھے، سب تھے اس میں، اسی طرح شہرت بخاری صاحب بھی، تو سارے پروفیسر اور اسٹوڈنٹس، اور وہ سب اکٹھے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ تیاری ویاری کر لی تھی، ایک دو رولز سلیم قریشی کو میں نے دے دیے، یہ تم پڑھو، اور ایک دو میں نے اپنے ذمہ رکھ لیے، پھر دو تین اور اسٹوڈنٹس کو ساتھ انوالو کیا، ان کو دیے کہ آپ یہ پڑھیں۔ پھر اسی طرح خواتین بھی دو تین ہم نے کہیں سے ارینج کر لی تھی، تو وہ وہاں پہ پھر وہ ڈرامہ پڑھا گیا۔ وہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین مانیے کہ نہ صرف یہ کہ لافٹر، بلکہ کلیپس اور داد، باقاعدہ جس طرح مشاعرے میں داد نہیں ملتی کہ ہا 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 ہا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اس طرح سے داد ملنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جب ہم نے پلے ختم کیا تو لوگوں نے، بلکہ وہ جب انٹرول آیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ یہ انٹرول آ گئے یہاں پہ، تو آپ لوگ پہلے چائے پینا پسند کریں گے؟ وہ اس کا بھی ہم نے انتظام کیا ہوا تھا، چائے بسکٹس وغیرہ کا۔ تو میں نے کہا آپ ریفریشمنٹ کا بریک لینا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں تو بعد میں چائے پی جائے؟ تو سب نے یک مشکو کو نہیں 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 نہیں، چائے وائے بعد میں، آپ جاری رکھیں، آپ پلے پڑھ کے سنائیں۔ اتنے لوگ چارج ہو گئے وہ تھے اس میں، انتھوزیاسٹکلی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ تو وہ جیسے ہی ہم نے پلے ختم کیا، کریپس کی بارش ہو گئی جناب، اور لوگوں نے، اور پروفیسر حضرات ظہور صاحب سمیت اور دوسرے تیسرے سب نے جناب اتنے خوبصورت کمنٹس دیے، اتنے خوبصورت کمنٹس دیے کہ بیان سے باہر ہے۔ اور میں حیران و ششدر تھا کہ میں نے کہا یا اللہ، کیا میں یہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ سب سچ ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ پنجابی زبان میں تھا تو اس لیے بھی میں بہت کانشیس تھا کہ پتہ نہیں یہ انگریزی اردو کے پروفیسر حضرات اور وہ سب جو ادب جو ہے اور اس کی قرینہ اور اس کا وہ سارا پیرا فرنیلیا جیسے ریچنس اور تہذیب اور
وہ سارا کچھ وہ سوچ کے میں اور بھی زیادہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں پنجابی زبان کی وجہ سے کیا رد عمل آئے گا. لیکن آپ یقین جانیے کہ میں تو اس دن میرے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے. اس کے بعد آئی واز اوور دا مون کہ شکر الحمدللہ یا اللہ یہ پتہ نہیں کس قبولیت کی گھڑی میں یہ ڈرامہ میں نے لکھ دیا ہے. تو بس پھر وہ چائے پہ بھی سب لوگ ظہور صاحب نے تو خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ تو کرٹن اٹھنے سے لے کے آخری کرٹن گرنے تک دس از آل آرٹ. یہ ظہور صاحب کے کمنٹس تھے. تو جناب وہ پھر ہم نے کانفیڈنس گین کیا وہاں سے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ جناب میں نے وہ اسکرپٹ لا کے تو آرٹس کونسل میں جمع کروایا کہ جناب اسے آپ اپنی ڈرامہ کمیٹی کو بھیجیں اور تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے ڈیٹ دیں کب میں نے اس کو اگر آپ کی ڈرامہ کمیٹی اپروو کرتی ہے تو میں نے پھر کب اس کو پیش کرنا ہے. خیر وہ ڈرامہ کمیٹی کے پاس چلا گیا. تو ڈرامہ کمیٹی میں وہ اکمل علیمی صاحب تھے. ان کے پاس یہ ڈرامہ گیا تو میں کچھ تھوڑا سا پریشان تھا. میں نے کہا وہ تو اردو کے ہیں چیمپئن لیکن مجھے پھر یہ بھی کچھ حوصلہ تھا کہ جہاں میں نے لوگوں کے سامنے پڑھا وہ تو سب انگریزی اردو کے ہی چیمپئن تھے. سارے کالجز سے میں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے. تو پھر ایک دن میں آرٹس کونسل میں گیا تو وہی بشیر اسٹینو وہ ایک دم باہر آیا اور اس نے مجھے آواز دی سجاد ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. میں فٹافٹ اس کے پاس گیا. میں کہا یا اللہ خیر کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا سجاد آج میں نے اپنی ٹائپ مشین سے ایک گولڈن لیٹر ٹائپ کیا ہے. اس سے پہلے میری جتنی ملازمت ہے یہاں کی میں نے آج تک اتنا خوبصورت لیٹر نہیں ٹائپ کیا. تو میں نے کہا وہ کیا کس بارے میں ہے؟ وہ کہتا تیرے ڈرامے کے بارے سے اور کس بارے سے؟ میں نے کہا ہے اپروو ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ اپروو؟ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت کمنٹس میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. اٹ از اے گولڈن لیٹر جو میں ابھی تمہیں دینے والا ہوں. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے سبحان اللہ. تو جناب اس نے مجھے وہ لیٹر دیا اپروول کا اور بس پھر وہ ہم نے وہ ڈرامہ تیار کرنا شروع کر دیا. تو باقی کا احوال پھر میں اگلے کسی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ.